बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज सदर ममनून हुसैन ने पाकिस्तान की जो मुंतखब पार्लियामेंट है उसके मुश्तरका इजलास से खिताब किया। ये कोई अनहोना वाक़या नहीं है। इस दौर में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन एक मुनफरिद और नई चीज़ ये है कि जब से नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं, यानी कि एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो जो पहली दो दफ़ा उनका इक़्तिदार आया तो कभी भी वो उनकी हुकूमत है वो चौथे पार्लिमानी साल में दाखिल नहीं हो सकी। तो जो तीसरी दफ़ा उनका दौर है, इस दौर में ये एक नई डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो चौथे पार्लिमानी साल में दाखिल हो रही है, और इसका आगाज़ आज सदर ममनून हुसैन का जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था तो उससे ये आगाज़ हुआ है। इस खिताब में सदर साहब ने बहुत सी बातें की हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन अहम तरीन ये है कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें सदर की अब कितनी अहमियत रह गई, और उनका जो खिताब होता है क्या ये सिर्फ एक नुमाइशी खिताब होता है या वाकई इसको लोग संजीदा भी लेते हैं। तो उनकी तकरीर पर भी बात करेंगे, और उस तकरीर में से जो सवालात पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के बारे में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर, बहुत शुक्रिया। जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली। जनाब सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सदर का खिताब है उस खिताब में उन्होंने कुछ बातें की हैं, जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। हज़्ब इख्तिलाफ या किसी भी ग्रोह को ये हक हासिल नहीं कि वो मुंतखब हुकूमत पर गैर कानूनी तरीके से अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करे। और खारजा पॉलिसी के हवाले से भी कुछ बातें की, जरा वो भी सुन लें। हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद अमन बराए तरक्की और पुरअमन हमसायगी है। ये पॉलिसी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तालीमात की रोशनी में तश्कील दी गई थी, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि हमारी खारजा पॉलिसी तमाम अक़वाम आलम से दोस्ती और भाईचारे पर मबनी होगी। तो ये आपने सुना कि तकरीर जारी थी, तो जब खारजा पॉलिसी का जिक्र आया तो कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने ड्रोन हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया, लेकिन सदर साहब ने इस बारे में कोई बात नहीं की। तो कादिर बलोच साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि वहां पर आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद थे, और तकरीर जब सदर साहब की होगी तो उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ड्रोन हमलों की मजम्मत कर दी। क्या सदर साहब को भी इस पर कुछ थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई, कहीं से भी कोई अप्रूवल ड्रोन अटैक्स की नहीं आई है, न सदर की तरफ से न गवर्नमेंट की तरफ से। किसी ने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया है, सबने कहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इस किस्म का मुल्क में पैदा किया जा चुका है कि कोई चीज़ आर्मी की तरफ से कोई चीज़ रिलेट किया जाता है तो उसको एक ख़ास ट्विस्ट दिया जाता है और एक ख़ास मकसद के तहत उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है। हमारी सॉवरेंटी की वायलेशन हुई है, वायलेशन की कंडमनेशन गवर्नमेंट के तमाम एलिमेंट्स ने की है। रह गया एक छोटा सा वाक़या है, और इसको प्रेसिडेंट के यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर इसका जिक्र कर देना और इस इंसिडेंट को एक वजह वो क्या कहते हैं इख्तिलाफ बना के इसको पेश एंगल्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, हमारे हमसायों से है। इंसिडेंट के दो एंगल्स हैं। कंटेंट्स में मेरे ख्याल में ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि इस किस्म के इंसिडेंट्स बेशुमार होते हैं 365 दिनों में, उनका अगर जिक्र किया जाए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे बात की गई, आर्मी चीफ ने वेरी राइटली कंडम किया है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। किसी से भी पूछते उन्होंने यही जवाब देना था। कोई ऐसी बात नहीं है, उसको एंगल देने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं इसको कंडम कर रहे हैं और उन्होंने कंडम किया। नो, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा शफकत महमूद साहब, ये बस एक सवाल इसलिए पैदा हुआ कि क्योंकि आर्मी चीफ ने मजम्मत की और सदर साहब ने मजम्मत नहीं की, तो वो एक्चुअली तो वो एक जायजा लेते हैं ना पूरी पॉलिसी का। तो आपका क्या ख्याल है, सदर साहब को इसका कोई जिक्र करना चाहिए था? कोई इसकी मजम्मत कर रहे थे तो क्या हर्ज था इसमें? देखिए, इसके बिल्कुल जिक्र करना चाहिए था। इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि अगर आप अपनी खुद मुख्तारी की या सालमियत की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई और तो नहीं करेगा, और अगर आप बावजूद मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारा मजहब भी ये सिखाता है
کہ کم از کم اس کو برا کہو تو صحیح. انہوں نے تو وہ تیسرا راستہ اختیار کیا کہ شاید دل میں برا کہا ہو لیکن پبلکلی برا کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. ایکچولی میں بڑا مایوس ہوا صدر صاحب کی تقریر سے. مایوس میں اس لیے ہوا کہ ایک تو ڈرون اٹیکس کا فارن پالیسی کے زمرے میں کوئی ذکر نہیں آیا. دوسرا کرپشن کا جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے اس چیز کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ ساری دنیا میں ایک واویلا مچا ہوا ہے پیناما کا, اور جو پیناما لیک ساری صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں. تو اگر آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی تو آپ کو پھر بات یہ کرنی چاہیے تھی. چاہے میں نہیں کہتا کہ وہ نواز شریف صاحب کا نام لیتے, لیکن 500 سے زیادہ انڈیویجولز کا نام آیا ہے جنہوں نے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی, منی لانڈرنگ کی. ان چیزوں کے بارے میں ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں ذکر کیا. اور بھی بڑی کمزوریاں تھیں, مثلا یہ کہ اکنامک ایجنڈا جو ہے اس میں انہوں نے ہمیں حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ لوڈ شیڈنگ ملک میں کب ختم ہوگی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ایل این جی کا تعریف ہی تو کیا لیکن ایل این جی کا امپیکٹ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, یہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. تو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ صدر کی تقریر ہمارے نظام میں پارلیمانی نظام میں حکومت کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بڑا موقع ہوتا ہے. یہ افغانستان کے بارے میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت سے زیادہ ریاست کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. چلے میں کہتا ہوں ریاست کی بھی کر لیں تو پھر آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. کشمیر میں جو آج کل ہو رہا ہے وہاں پہ جس طرح کے مار دھاڑ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ذکر, آپ نے سنا کوئی ذکر اس کا؟ نہیں, کوئی کشمیر کا لفظ سنا کیا آپ نے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کا, کیونکہ آپ کم از کم ایک کلیئر کٹ پالیسی دیں کہ جناب ہم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں, یہ اس کے حالات ایسے ہیں, اس کے حالات. بہت مایوسی ہوئی, بہت ہی شعر 1 2 3 پڑھے انہوں نے لیکن مجھے ان کی تقریر سے مایوسی ہوئی. ایک منٹ سر, ایک لفظ صرف کہنا چاہتا ہوں. جی یادداشت شاید بھائی کی تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا, ریزولوشنز کی بات کی اور کشمیری عوام کے نہیں جو آج کل ہو رہا ہے وہاں سولوشن کی بات کی, چلیں ٹھیک ہے, ذکر ہی نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا سعید غنی صاحب شفقت صاحب نے کہا کہ کچھ پاناما کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے پاکستان میں اس کا ذکر آنا چاہیے تھا. صدر صاحب نے تو ذکر نہیں کیا لیکن ان کی تقریر میں کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی. ذرا سن لیتے ہیں کہ کس طرح ذکر ہوا اس کا. میں پاکستان کے افق پر ترقی, سربلندی اور امن و استحکام کا ایک نیا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. قدرت ہم پر مہربان ہے, قدرت ہم پر مہربان ہے اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اچھا اس میں پاناما کا ذکر کچھ لوگ کر رہے تھے لیکن پی ٹی وی جو ہے اس نے ان کی شکل نہیں, میں نے بھی کیا, آپ نے بھی پاناما کا ذکر کیا تھا. اچھا آپ سب اکٹھے پاناما کا ذکر کر رہے تھے لیکن آپ کو پی ٹی وی نے نہیں دکھایا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صدر کے خطاب کے دوران پاناما کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غیر ضروری نہیں تھا یہ؟ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. اگر آپ نے یہ تقریر پڑھی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی یقیناً, تو اس کے آخری صفحے پہ جو آخری پیراگراف ہے اس سے پہلے چند لائنیں جو ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے ہیں جی, کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں اور ساری چیزیں ہو گئیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایشو اٹھا تھا تو صدر مملک صاحب نے کسی ایک جگہ تقریر فرمائی تھی جس میں پاناما کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کہی تھیں. تو وہاں تو ان کو یاد تھا کہ جی پاناما کی وجہ سے چیزیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں, ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں. لیکن آج جب وہ بات کر رہے تھے تو اس میں اس کا ذکر نہیں تھا. تو ہم نے ان کو صرف یاد دلانے کی کوشش کی کہ جس طرح میں پہلے ذکر کیا تھا یہاں بھی تھوڑا بہت اس کا کر لیں. ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی جناب اس پر بھی ایک جو کمیٹی بنی ہے اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے مسئلے کو سیدھا کر لے اور معاملات کو آگے بڑھائے. انہوں نے نہیں کہا. دوسری بات یہ بھی صاحب دیکھیں, اس تقریر میں بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے, بہت ساری کی ہیں. اگر نہیں کیے ہیں تو جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کو درپیش, جو مختلف 3-4 چیزیں ہیں اس پر نہیں کی ہیں. ایک پاناما کا ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے, ایک یہاں طالبان کا لیڈر مارا گیا اس کا نہیں ہے, جو ڈرون اٹیک میں مارا گیا اس کا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے جو امریکہ سے جب آپ تعلقات کی بات کر رہے ہیں, ڈرون اٹیک تو اپنی جگہ ہے, F-16 کا جو ایک آپ کو ایک سہولت وہاں سے ملنی تھی, جو کچھ انہوں نے سبسڈی دینی تھی وہ انہوں نے نہیں دیے. وہ ڈیل تقریباً اب جو ہے وہ تقریباً میں یہ تو نہیں کہوں ختم ہو گئی لیکن ختمے کے قریب ہے.
اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں جو باتیں کئی امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے جو بتائیں وہ ساری اچھی بتائی ہیں کہ جی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے بڑے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اگر صدر مملکت پاکستان میں کھڑے ہو کر پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب فرما رہے ہیں جس میں دنیا بھر کے ایشوز ہیں، انہوں نے تاجکستان کا ذکر کر دیا، انہوں نے آذربائیجان کا ذکر کر دیا، اور پتہ نہیں کہاں کا اس میں تذکرہ ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جو چیلنجز اس وقت حکومت کو درپیش ہیں، جس کا سامنا اس ملک کا ہر شہری کر رہا ہے، جو روزانہ بحث میں باتیں آ رہی ہیں، ان کا ذکر نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہم ان کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ جناب یہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر. اچھا جنرل قادر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ آج افغان کونسلیٹ جو ہے پشاور میں، وہ انہوں نے بطور احتجاج اس کو بند کر دیا، اور بارڈر پہ بھی کافی پرابلم ہے. آپ تو ویسے بھی فرنٹیئر ریجنز کے وزیر ہیں. ہم اپنی خارجہ پالیسی کو کیسے کامیاب قرار دے سکتے ہیں؟ ہمارے 4 ہمسایوں میں سے 3 ہمسائے ہمارے خلاف ہیں. دیکھیں، اوورآل خارجہ پالیسی کو دیکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت جس کی چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ ہے سی پیک. سی پیک ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ثابت ہونے والی ہے. سی پیک وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ لے آتی ہے اور ہمیں تمام مسائل سے ختم. اور سی پیک کا ایک ٹائم فریم ہے، اور سی پیک کس کو سوٹ نہیں کرتا؟ ہمارے دشمنوں کو کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم بالکل تمام مسئلوں سے آزاد ہو جائیں اور اپنی انڈیپینڈنس کو، اپنی ساورنٹی کو اس طرح سے اس کی سیف گارڈ کر سکے جیسے کرنی چاہیے. تو انہوں نے تو کلیئر کٹ جب اس کی بات ہوئی وہاں پر انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بات کی، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بات کی کہ ہم ایک سیل انہوں نے وہاں پر کھولا، اس کو نہیں کرنے دیں گے. اور وہی اس وقت برسر پیکار ہیں مسائل پیدا کرنے کے لیے. افغانستان میں ہمارے لیے مسئلے پیدا کیے جا سکتے ہیں کیونکہ افغانستان کے انوائرمنٹ کی بات کی جاتی رہی ہے بلوچستان میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. طالبان کا بیس وہاں پر اور ان کا ہمارے وہاں ان کی سینچریز کی بات کی جاتی رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ضرب عضب کے لیے پرابلم کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ایران کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اور چونکہ ایران کے پاس ایک ایسا پورٹ ہے جو کہ اسی قسم کا پورٹ ہے جو کہ ہمارا گوادر والا ہے، وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جہاں تک ہماری خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، گورنمنٹ کی سنسیئرٹی کا تعلق ہے، ہمارے گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی کہتا نا کوئی دے ہیو لیفٹ نو اسٹونز انٹرنڈ. ہمارا آرمی چیف کئی مرتبہ ڈیش کر کے افغانستان جاتا رہا ہے، پرائم منسٹر وہاں پر جاتا رہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ یہاں پر آتے رہے، ان کے پریزیڈنٹ کو ایون جی ایچ کیو میں ہم ویلکم کرتے رہے ہیں. ہر قسم کی اسسٹنس کی جو ضرورت تھی وہ ہم ان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہیکپس چھوٹے موٹے آ جاتے ہیں. ایک آیا ہوا ہے اگر خارجہ پالیسی کو صرف ان 2 ملکوں کے، یس میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں کہ جہاں تک ہمسایوں کا تعلق ہے، جو بارڈر ممالک ہے، ان سے تعلقات انتہائی امپارٹنٹ ہیں. ایک ملک جو سب سے ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اور اس کے ساتھ بھی جب بات آ جاتی ہے اس وقت تعلقات خراب ہونے کی، تو اس وقت تو ہمیں الزام دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک ہی سانس میں تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے کمنٹس کہیں گے پھر ہمارے اوپر الزام یہ فوراً یہ آ جائے گا کہ مودی سے ہماری پیار ہے، مودی آئے تھے، انہوں نے یہ کہا، اور مودی کے پاس ہم گئے اور ان کی اوتھ ٹیکنگ وغیرہ کو اٹینڈ کیا، فلان کیا. تو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، کشمیر کو کبھی پیچھے نہیں رکھا ہے. برابری کی بنیاد کے اوپر ہم سے سلوک کرنا چاہتے ہیں. اور ایک چیز ہمارے ہمسایوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، ایون انڈیا کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ یہ لوہے کے چنے ہوں گے، ان کو چبانا کوئی آسان بات نہیں ہوگا. یہ ایک ساورن ملک ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آئی ایگری ود یو کہ ہمارے مسلم ممالک جو ہمارے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی جھول آیا تو اس جھول کو ایڈریس کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. جی حامد، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس تنہائی کا شکار پاکستان اس وقت ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب ایسا وقت تھا جب کہ ہم اس تنہائی میں تھے. میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ہمارا ترینہ دوست ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ جب مودی صاحب وہاں پہ گئے اور جس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، اگر ان کو آپ بغور پڑھیں تو انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ دیا. وہ بھی اب بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کی چیز پالیسی کر رہے ہیں. ایران، افغانستان، چاہ بہار، یہ اگر اس سارے واقع تناظر میں دیکھیں تو کلیئرلی جو ہمارا سی پیک کا آنا ہے اور گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ایک محاذ بنایا گیا جس میں ایران بھی اور افغانستان بھی. لیکن شفقت صاحب، یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا، اس کا بھی جواب دے دیں کہ وہی بات جو جنرل صاحب نے بھی کی کہ جب نواز شریف صاحب نے کوشش کی مودی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی
تو ان پر الزام لگا دیا گیا یہ تو مودی کا یار ہے. نہیں دیکھیں، میں نے تو نہیں کہا نا کہ وہ، میں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج سے تقریباً سال ڈیڑھ 2 سال پہلے آپ اور میں ہندوستان گئے تھے. جی. آپ نے وہاں ماحول دیکھا تھا؟ دیکھیں، دوستی جو ہے وہ دو ہاتھوں سے ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں ہوتی. بڑی سخت پاکستان کے خلاف ٹینشن تھی. بڑی سخت پاکستان کی ٹینشن تھی، اور وہ ٹینشن مختلف حوالوں سے ابھی تک قائم ہے. لیکن آپ نے اور میں نے، ہم نے پاکستان کا بھرپور دفاع کیا. بالکل کیا ہم نے دفاع، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، ہمارا ملک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمارے کئی حوالوں سے امریکہ ہمارے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ملک ہے پچھلے سال جب سے پاکستان بنا ہے. جو آج کل امریکہ سے تعلقات ہیں اس کے بھی ذرا غور کر لیں آپ. F-16 کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے جواب دے دیا. ان کی کانگریس جو ہے وہ ایسے سخت الفاظ میں پاکستان کا ذکر کر رہی ہے کہ جس سے میرا خیال ہے کہ پہلے شاید اس قسم کے الفاظ استعمال. کانگریس کہہ رہی ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرو. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ان کی جو ڈپلومیٹک سروسز ہیں آپ حمایت کرتے ہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. کوئی نیٹ ورک XYZ کی بات نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا سوائے چائنا جو کہ ٹریڈیشنلی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، اور سی پیک میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جن ملکوں سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے وہ خراب ہے. تو فورن پالیسی تو دوستوں کو بڑھانے میں، آپ کے اکنامک انٹرسٹ کو فردر کرنے میں اس لیے ہوتی ہے نا. میرا خیال ہے کہ اتنی تنہائی، اور اس کی شاید کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک تو فورن منسٹر بھی نہیں ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے. وہاں بھی ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب خود فورن منسٹر بھی ہے، سب کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ یہ فورن پالیسی جس مقام پہ ہم آ گئے ہیں، کیا یہ صحیح مقام ہے؟ اچھا، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے. سیاسی طوفان نہیں ہے، موسمی طوفان ہے، اور جھکڑ چل رہے ہیں بہت سے. اور یہ جو عمارت ہے اس کے باہر سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، اور تھوڑا سا خوف بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. تو لیکن اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ جمہوری نظام کو تو کسی طوفان کا خطرہ درپیش نہیں ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کی سیاست کی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک سیاسی مہم چل رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ روزانہ کسی نہ کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن ان جلسوں میں بھی انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کی بحالی کے لیے دعائیں کی. لیکن آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے اس کو کچھ لوگوں نے بہت انٹرسٹنگ قرار دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ ایک بہت کانسپریسی تھیوری ہے جس کو فلوٹ کر دیا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں چودھری نثار's campaign to become prime minister is not going as well as planned and he is getting frustrated poor from taking advantage of PM's illness like this. سعید غنی صاحب، یہ جب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، بلاول صاحب ان کی صحت یابی کی دعا بھی کریں، تو ان کی بیماری کو چودھری نثار کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ چودھری نثار جو ہے وہ اس کے امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے تو خیر یہ بات نہیں کہی، لیکن PTI کی طرف سے اور کئی لوگوں کی طرف سے آئی تھی کہ وزیر اعظم کی جو صحت ہے اس وقت وہ پتہ نہیں بے ہوش ہو جائیں گے کتنے گھنٹوں کے لیے، اور ملک سے باہر ہیں، اور آئین کے اندر یہ چیز ہے وہ چیز ہے. افتخار چودھری صاحب نے بھی کہا تو کسی اور کو جو ہے فی الوقت جو ہے بن جانا چاہیے. تو ممکن ہے ظاہر ہے کسی نے، لیکن خورشید شاہ صاحب کا موقف بڑا واضح رہا ہے کہ ہمارے خیال میں کوئی ایسی ضرورت نہیں. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. یہ ہماری رائے میں ظاہر ہے کہ جیتے جاگتے انسان ہیں، جس طرح میں بیمار ہو سکتا ہوں آپ ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں؟ ممکن ہے ان کے دل میں خواہش ہو، بعض اوقات ان کی حرکتیں ایسی لگتی تو ہیں. کیسے بنیں گے وہ؟ اب کیسے بنیں گے؟ ایسی حالات پیدا کر کے بنیں گے نا. اچھا، نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، بن جائیں گے. قادر بلوچ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی PTI کے بہت قریب چلی گئی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. ایک بات پہ مجھے 100% یقین ہے کہ جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت پہ وہ یقین رکھتے ہیں مکمل طور پر. جمہوریت کو کسی صورت میں یہ ڈیریل نہیں کرانا چاہتے ہیں. جہاں تک رہ گیا ان کی اس بات کا کہ وہ ان کے قریب چلے گئے PTI کر ہم سے دور ہو گئے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
اپوزیشن یہ جو باہر طوفان کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں جی اپوزیشن فکر نہ کریں اس کی. اچھا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ان کا کام ہے طوفان کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ فکر نہ کریے, فکر نہ کیجیے, کوئی ڈر والی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں, اس کے بعد بارش ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسیں گی اور خوشخبری آئے گی. ٹھیک ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی روبت سے آتا ہے, کل انشاءاللہ چہل قدمی کریں گے, سب کچھ کریں گے. سو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. طوفان آتا ہے, طوفان کے بعد جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ فیوریبل کارروائی ہوتی ہے. تو جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا تھا کہ جہاں تک ان کے اکٹھا ہونے کا تعلق ہے, میں اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کا حق ہے اور ان کا حق ہے سیاست کریں, اور سیاست اس قسم کی کریں کہ ہمیں گائیڈ کریں, ہمارے اس میں کرٹیسائز کریں, ہمیں رستہ بتائیں, ملکی مسائل کو سامنے لوگوں کے لائیں, اور مسائل کی وجہ سے ہمیں ڈچ کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کا حق ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ان کی باتیں ہم سنیں اور اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کریں, ریفارمز کرنے کی کوشش کریں, اور ملک کی مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنا بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ کریں. لیکن ایک چیز بڑا زبردست پیپلز پارٹی کی اچیومنٹ ہوئی ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, بخدا میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آئی ول ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ون, کہ اس کو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کرپشن کا سمبل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اس ملک میں پچھلے تقریباً ایک عشرے سے 10 سال سے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت کم از کم ایک تو کورٹ سے ویسے بھی ان کی کلیئرنس ہوئی, دوسری طرف پاکستان کے سیاسی جماعتوں میں خاص کر اپوزیشن میں وہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا. نہ انشاءاللہ نہ کک بیک کی بات وہاں ہے, نہ کرپشن کی بات ہے, نہ کیا نام ہے منی لانڈرنگ, نہ یہ نہ وہ, نہ لون رائٹ آف وغیرہ وغیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور 15-20 دن پہلے, ایک مہینہ پہلے جو گالی گلوچ جو وہاں پر کلمات کیے جاتے رہے وہ لوگوں کے ساتھ پاکستانی قوم سوچیں گے اس کے اوپر. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سیاستدان بن چکے ہیں. شفقت محمود صاحب دیکھیں, انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو ٹانٹ کیا, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل قادر بلوچ صاحب نے طوفان کو اپنے سینے پہ روک لیا؟ دیکھیں, جنرل قادر بلوچ صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. لیکن ان کے جو لیڈر ہیں ان کا جو طوفانوں کے ساتھ مقابلہ تو ایک علیحدہ بات ہے, طوفان کریٹ کرنا, اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے زیادہ پیچھے اگر نہ بھی جائیں تو 90 سے شروع کر لیں. بیگ سے ان کی لڑائی ہوئی, جنرل بیگ سے, آصف نواز سے ان کی لڑائی ہوئی, اس کے بعد فاروق لغاری سے ان کی لڑائی ہوئی, پھر جہانگیر کرامت سے ان کی لڑائی ہوئی, پھر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے ان سے لڑائی ہوئی, اس کے بعد پرویز مشرف سے ہوئی. تو طوفان تو یہ خود کریٹ کرتے ہیں. آج کل تو ان کی کسی سے لڑائی نہیں ہے. اچھا, اب بھی بالکل بھی نہیں. اب بھی وہ اور ان کے رفقا ایسے حالات پیدا کرتے ہیں, ایسی ریومر مانگرنگ شروع کر دیتے ہیں, ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ حالات جو ہے, اگر ایک ان کو میرا خیال ہے کامنس جو ہے یا ایک ٹھہرا ہوا سمندر جو ہے پسند نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں تلاطم جو ہے وہ ہر وقت برپا رہے. تو اس لیے ان کا ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے. طوفان کیونکہ خود پیدا کرتے ہیں, مقابلہ تو کرنا علیحدہ کی بات ہے, پھر جو پیدا کرتے ہیں اسی میں خود پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے. لیکن ہم تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کرپشن کا ایک بڑا, پاکستان کی ساری قوم کو ایک موقع ملا ہے, اور موقع یہ ملا ہے کہ ہم یہ ایک منٹ صاحب میں عرض کر لوں, میں آپ کے بولا نہیں. پاکستانی قوم کو ایک موقع ملا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو یا کرپشن کے خلاف ایک جامع قسم کی ہم تحریک چلائیں, اور سب جو کرپٹ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اور آئندہ سے اس ملک کا جو قبلہ ہے وہ درست کریں, اور کبھی کسی کو جرأت نہ ہو آئندہ کرپشن کرنے کی. تو یہ ایک بڑا ہسٹورک موقع ہے جو پیناما لیکس کی وجہ سے آیا. نواز شریف صاحب نے خود والنٹیئر کیا کہ میرے سے شروع کریں, ان سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ لیتو لال کے جی ٹی او آر پہ فیصلہ نہیں کرنا, معاملے کو گھسیٹتے جانا, لمبا کرتے جانا, یہ چھوڑ دیں. جو پی ایم صاحب نے آفر کی ہے وہاں سے شروع کریں, ان کو اور ان کے خاندان سے شروع کریں انکوائری, اور اس کے بعد آگے جو بھی آتا ہے جس کسی نے کیا ہے, چاہے ہماری جماعت سے تعلق ہو یا کسی اور سے ہو, اس کے خلاف کارروائی کریں. اچھا سعید غنی صاحب, یہ کہنا درست ہے کہ یہ جو پاناما پیپرز کا شور ہے, یہ جو اتنی سیاسی گہما گہمی ہوئی ہے, اس کی سب سے زیادہ بینیفیشری پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ ایک تو تحریک انصاف نے اس پہ الزام لگانے بند کر دیے بلکہ اس کو گلے لگا لیا, اور حکومت جو کہ پہلے سندھ کے حالات اور کراچی میں روزانہ آپ کے کوئی نہ کوئی لیڈر گرفتار ہو رہا تھا, آپ کو پاکستان سے باہر بھاگ گئے تھے, تو وفاقی حکومت بھی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں تھی. تو اب وہی وفاقی حکومت خود پھنس گئی ہے,
پاناما پیپرز میں اور پیپلز پارٹی جو اس کے بلے بلے؟ دیکھیں بینیفیشری ہم ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہمیں صرف پارٹی کی جو بینیفٹس ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے یا اپنے سیاسی مفادات کو دیکھنا یہ جو ہوتا آپ کی جنرل قادر بلوچ صاحب نے ٹیکنیکل تعریف کی ہے، میں عرض کرتا ہوں، سمجھ تو گئے نا آپ؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں وضاحت کر دیتا ہوں اس بات کی. ہاں دیکھیں اگر تو ہمیں اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھنا ہوتا تو جب یہ دھرنا ہو رہا تھا ہم وہ ساری فضاؤں کے بالکل خلاف گئے، ہم اگینسٹ دا ونڈ گئے اور پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر اس کو نقصان پہنچا ہے. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اصولی طور پر ہمارا موقف درست ہے، ہم نے وہ سیاسی نقصان برداشت کیا لیکن ہم کھڑے رہے گورنمنٹ کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. اگر تو صرف ہم اپنے سیاسی مفاداتی عزیز ہوتے تو شاید اس وقت وہ فیصلہ نہ کرتے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یا کچھ اور 250, 300, 400, 500 آدمیوں کے خلاف ایک چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس پر تحقیق ہونی چاہیے. لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہمارے نام بھی ہیں، ہم کہتے ہیں جی اللہ بسم اللہ ان کے خلاف بھی کر لیں، پی ٹی آئی کا نام ہے ان پہ بھی کر لیں. ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر اگر الزامات لگے ہیں تو ان کے خلاف آپ کچھ نہ کریں. ہم نے ایک واضح موقف اپنایا ہے، بالکل کلیئرلی ہم کھڑے ہیں. اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر فائدہ ہو جائے، ممکن ہے آگے چل کے ہمیں نقصان بھی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو موقف ہم نے اپنایا ہے، جیسے پہلے ہم بالکل سوچ سمجھ کر کھڑے ہوئے تھے، اس مرتبہ بھی جو ہم نے کچھ کیا وہ بالکل ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. یہ جو اس وقت آپ کو اسلام آباد میں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جو طوفان کی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں جی کافی آوازیں آ رہی ہیں، کافی زیادہ ہیں. یہ طوفان کراچی تو نہیں پہنچے گا؟ طوفان ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ صرف اسلام آباد تک رہے گا، یہ کراچی نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں طوفان جب اس طرح کا کوئی آئے تو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. ہاں اس کو اللہ میاں تو بالکل ہی نہیں روک کسانات کو طوفان کی پرواہ نہیں کی اور طوفان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اس مرتبہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، اس مرتبہ طوفان اگر یا آپ خود طوفان بن جائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے خود آپ بھی طوفان بن جائیں گے؟ اس طوفان کی زد میں اگر جمہوریت آئے گی تو ہم نہیں چاہیں گے ادھر. یہ میں آپ کو بالکل پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شاید نون لیگ کے لوگ تو بہت کم کھڑے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی اکثریت کھڑی رہے گی. تو آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کسی غیر آئینی اقدام کی سپورٹ نہیں کریں گے. شفقت محمود صاحب نے کہا کہ کسی غیر آئینی اقدام کی سپورٹ نہیں تحریک کریں گے. انصاف کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرے گی. تو پھر تو قادر بلوچ صاحب صحیح فرما رہے تھے نا ابھی. کیا انہوں نے کہا تھا یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ جمہوریت پہ یقین نہیں، بالکل ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اپنے لیے مسائل گڑھا کھودنے میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں پچھلی 30 جو میں نے پہلے آپ کو نریٹ کی ہے تو آپ کو صاف چلے میں اس کا آپ سے جواب لیتا ہوں. قادر بلوچ صاحب ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد قادر بلوچ صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ جو شفقت محمود صاحب نے چارج شیٹ پیدا کی ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے لیے مشکلات کے گڑھے کھودتے ہیں، خود ہی اپنے لیے طوفان پیدا کرتے ہیں. یقیناً یہ ان کا موقف ہے، لیکن قادر بلوچ صاحب جواب دیں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قادر بلوچ صاحب، آپ نے شفقت صاحب کی چارج شیٹ کا میں ایک بات کروں گا. پہلے سر شفقت صاحب نے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ایک بات کی تھی ایران، افغانستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں کہ ہندوستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے تعلقات ہندوستان کے کب ان تینوں ممالک کے ساتھ خراب رہے ہیں؟ ہمیشہ ان کے اچھے تعلقات رہے ایران کے ساتھ، اچھے تعلقات رہے افغانستان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ بھی، جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو انڈیا کے تعلقات خراب تھے. نہیں وہ خیر اس کو چھوڑو، ڈونٹ برنگ دیٹ انٹو ڈسکشن. اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک رہے تھے لیکن ہمارے کاسٹ پہ نہیں تھے. آج بھی ہمارے کاسٹ پہ نہیں ہے کہ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو یہ ہمارے دشمنی پہ اتر آئیں گے. انشاءاللہ ان میں سے کوئی ملک ہماری دشمنی پہ نہیں آئے گا. اس بات کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. رہ گئی بات، انہوں نے کہا تھا کہ فلانے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، فلانے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. طوفان کی بات کی انہوں نے. سب سے پہلے میں جنرل اسلم بیگ صاحب کو لوں گا. جنرل اسلم بیگ صاحب ضیاء الحق صاحب کے 11 سالہ رول کے بعد اس میں وہ آرمی چیف بنے تھے اور اس کے بارے میں 100% یہ امید کی جا رہی تھی اور لوگوں نے، بلکہ کئی لوگوں نے کہا کہ وہ ماشاء اللہ ہی کنٹینیو کریں اور لگا لیں. ان کی مہربانی تھی، جمہوریت پسند آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا لیکن وہ جو سپریمیسی اس کی ذہن میں تھی
اور وہ روب دھاک جس میں دھاک کے نیچے جمہوریت جو آئی تھی وہ اس کے ساتھ تھی، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھنے کی کوشش کی، اور نہ اس کے بعد جو نا انہوں نے ہماری پارٹی کے ساتھ آصف نواز کو کیا اب آصف نواز کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈرا یہ جاتا ہے، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جرنیل یہ کرنے والے، جرنیل وہ کرنے والے ہیں. اگر ایک جمہوری حکومت اپنی طاقت، اپنی جمہوریت کو اور عوام کو سمجھے، اور بجائے اس کے کہ یہ کوشش کرے کہ خوشنودی جہانگیر کرامت کے ساتھ دیکھیں میرا اور آپ کا معاہدہ ہے، درمیان میں بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی. اگر بفرض محال عوام کی طاقت پر یقین کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ بچھا جائے، بجائے اس کے کہ صبح شام جی ایچ کیو کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے، میرے خیال میں یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو جی ایس کیو کی طرف نہیں دیکھ رہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم غیر جمہوری اقدام جو آپ نے سوال کیا وہ تو ابھی انہوں نے بات کی، میں وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے الزام لگایا کہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. جنرل جہانگیر کرامت جیسے انہوں نے مینشن کیا شخص، نہیں جہانگیر کرامت کے ساتھ کون سی ایسی بات تھی؟ وہ بھی جمہوریت، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، استعفیٰ دے تو ٹھیک ہے، انہوں نے بیان استعفیٰ مانگا گیا، ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی پالیسی اسٹیٹمنٹ وہ سب غلط تھے اور نواز شریف صحیح تھے. انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتا تو انہوں نے ریزائن کر دیا. میرے خیال میں کوئی غلط کام نہیں کیا. تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اگر ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں اور ریفرینڈم میں ساتھ رہے ہیں ان کے، اور ساتھ انہوں نے ان کو بلکہ وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی، ان کے اگر اختلاف کو ہمارے ڈسکوالیفیکیشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کے. لیکن اب تو ایسی صورتحال نہیں، مقصد ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہترین تعلقات ہے اس وقت، اچھا بہترین قسم کے تعلقات ہیں ہمارے اس وقت. فوج کی کمان ہائیلی پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے پروفیشن سے کنسرن ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کے وہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں. وی آر پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ. صاحب میں ایک چیز گزارش کر رہا ہوں، آپ نے تو ہر ایک شخص کا نام لے کے پوری تاریخ بیان کر دی. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں 25 سال میں نے کوئی آرمی چیف نہیں بچا، کوئی صدر نہیں بچا، کوئی چیف جسٹس نہیں بچا جن کے ساتھ ان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں ان کے اختلافات نہ ہوئے ہوں. پیپلز پارٹی کے دو حکومتیں کیسے پوچھ لیجیے. پیپلز پارٹی کو چھوڑے نا، نہیں ان کے یہی دور تھا نا، اسی دور میں جس کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. ہمارے نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کی دو میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں. حامد میر صاحب نے میرے سے ایک سوال کس کے ذریعے سے ڈیزائن کی گئی؟ حامد میر صاحب نے میرے سے سوال کیا کہ طوفانوں کا مقابلہ کریں گے. میں نے کہا ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ طوفان خود کھڑا کر دیتے ہیں مقابلہ اور اس میں پھنس جاتے ہیں پھر. اور اب بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن شاید اب بھی طوفان اپنے لیے کئی کھڑے کر رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہے. صرف یار ایک انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر پکڑ کے ہمیں ایک داغا گیا ہے، ایک طرف کھڑا کیا گیا ہے، اور جہاں پر 452 پتہ نہیں کتنے بلین اور ٹریلینز کی بات کی جا رہی ہے وہ سب کے سب معاف ہو چکے ہیں. ایک انفارمیشن ہے جو کہ میں آپ کو ابھی مثال دے دیتا ہوں کے بارے میں ہے، انہوں نے یہ پروسیکیوٹر بھی خود بن گئے، جج بھی بن گئے. آپ کو مثال دیتا ہوں، ججمنٹ بھی دے دی اور سب اکٹھے ہو گئے. ایک منٹ، حامد میر صاحب تو کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اپنے لیے طوفان پیدا کرنا، بیٹا کچھ کہتا ہے فلیٹس کے بارے میں، بیٹی کچھ کہتی ہے فلیٹس کے بارے میں. بیگم جو ہے بیگم صاحبہ لیو اٹ، سپریم کورٹ کی چیف بیگم صاحبہ جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے. بہت ہمارے خلاف چلا جائے گا، ویٹ کریں ججمنٹ نہ دے. وہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، گزارش ہم نے جو ایک ڈیل کی تھی اس کو آپ بریک کر رہے ہیں، اس کو بریک کر رہے ہیں. چلے میں آگے چلتا ہوں. اچھا جی سعید علی صاحب جواب دوں. جی جنرل صاحب نے جو مثال دی پیپلز پارٹی کی کہ جی ان کی بھی حکومتیں نکلتی ہیں. دیکھیں ہمیں تو اس لیے نکالتے ہیں کہ ان کو لانا ہوتا ہے. کن کو؟ نون لیگ کو. ماضی میں تو ہی ہوتا رہا نا جی. کس کے بلبوت، اب تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. آپ خود بہت ساری چیزوں کے یقینی طور پہ میں پتہ نہیں سب گواہ ہیں کہ نہیں، لیکن معلومات آپ کے پاس کافی ہیں. تو ان کے ساتھ جھگڑا اس لیے ہوتا تھا کہ تمہیں لائے ہمیں کہ تم نے یہی چیز اس طرح کی نہیں، تم بھی پنگے لیتے ہو. تو پرابلم یہ ہے. نہیں لیکن پیپلز پارٹی کو بدل نہیں گئی. نہیں، پیپلز پارٹی کو جو نہیں جنرل صاحب جو مثال دے رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کو 2 دفعہ نکال دیا، تو بھائی ہم تو آتے ہی ان سے لڑکے تھے، وہ ہمیں ہروانے کی کوشش کرتے تھے، پھر بھی جیت کے آ جاتے تھے. تو پھر ہمیں برداشت تو کرتے، پہلے دن سے سازش شروع ہو جاتی تھی. آپ کو تو وہ جتواتے تھے، ہمیں گراتے تھے، ہمیں ڈسمس کرتے تھے، نکالتے تھے. جنرل صاحب اس کو تو ڈینائی نہ کرو، خدا کو مانو. جنرل صاحب وہ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیں. علاوہ بات کی سب کو پتا ہے نا جی کس طرح سے ان کو لایا گیا، سب کرایا جاتا ہے. فیکٹ ہے نا، اب اس کو ڈینائی نہ کریں. بہتر ہے آپ کہتے ہیں ماضی کی باتیں بھول جائیں، ہم ٹھیک ہو گئے اس طرح کہتے ہیں، زیادہ لوگ مان جائیں گے آسانی سے.
تو فرق ہے دونوں چیزوں میں. لیکن یہ جنرل صاحب ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے معاملات خراب کرنے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ماہر ہیں. اور دوسری بہت آسان مثال یہ کہ جنرل صاحب تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں. ان کے اکثر وزراء کا رویہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن جیسا نظر آئے گا. چودھری نثار علی خان لیڈر آف دی اپوزیشن کے اس خول سے باہر ابھی تک نہیں آئے. ابھی وہ کس کی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں, ہماری تو نہیں کر سکتے نا. نہیں وہ آپ کی حالات خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کے بارے میں فائلیں ہیں. میر صاحب میرے تو لے کر آ جائیں نا. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں خوشحال کہا لے کر آؤ بھائی, تم وزیر داخلہ ہو, تم مجھے بتاتے کیوں کہ فائلیں تمہارے نیچے ادارے ہیں, سب کچھ ہے, کاروائی کرو, چلاؤ اگر کوئی غلط کام ہے. اچھا لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا ذرا انداز کچھ مختلف ہوتا ہے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو صرف آپ ایک غیر ذمہ دار آدمی کی طرح بات نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس وقت آپ کے ایک غلط فیصلے سے بہت سارا بادل گرج رہے ہیں, ریاست کو ہو سکتا ہے, حکومت کو ہو سعید سکتا علی ہے. صاحب بادل گرج رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. تو اب آخر میں آپ سے سوال یہ کروں گا قادر بلوچ صاحب کہ یہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ تو لگتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں, نتھی ہو گئے ہیں, اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہے. کچھ اور اپوزیشن پارٹیاں بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اللہ کرے بہت جلد صحت یاب ہو کے جب ملک واپس آئیں گے تو ان کو پھر سے انتہائی سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. حامد بھائی میں اپنی ذاتی رائے دوں گا. بائی گاڈ میں بہت خوش ہوں ان کی اکٹھ سے جو اکٹھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چیز یہ نہیں ہے کہ میں ایک کی تعریف کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آنا چاہے گی تو الیکشن کے تھرو آنے کی کوشش کریں گے. الیکشن کے تھرو آنے کی کوشش کریں گے, ٹانگ کھینچ کے غیر جمہوری طریقہ اختیار کر کے وہ آنے کی کوشش. ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں غیر جمہوری. آپ کی آپ نہیں, لیکن آپ کی جماعت جو ہے نواز شریف نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے اقتدار لیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کریں گے. جی آپ کی لیڈر پارٹی سے لڑانا چاہ رہے ہیں. آپ کی لیڈر کی آپ تاریخ دیکھیں اپنے لیڈر کی, وہ تو ڈکٹیٹر کے سر پہ سوار ہو کے آیا. کتنا آسان ہے آپ کو پیپلز پارٹی سے لڑانا. ہو کے آیا, کمال کی بات ہے. ایک تو یہ نا جیسے بھی وہ 90 کا الیکشن آپ نے رگ کیا, 88 کا الیکشن آپ نے رگ کیا, آپ نے نہیں, آپ کے لیڈر نے. ماشاءاللہ ابھی ہم نے 85 میں ضیاء الحق نے الیکٹورل ریفارم کے حصہ رہے ہیں. ماشاءاللہ روح رواں ہیں, بہترین قسم کے قوانین آپ نے بنائے ہوئے ہیں. گنجائش ابھی ختم ہو گئی ہے. ٹرائی کریں 18 کے انتظار کر لیں ماشاءاللہ, اور مل جائیں ان کے ساتھ. کرپشن کو بھول جائیں. ہاں نہیں, کرپشن کو بالکل نہ بھولیے گا. ہم نے جناب والنٹیئر کیا ہے, ہم نے کہا ہے وہ 4 فلیٹوں کا ابھی تک آپ بتا نہیں سکے کہ لیے کب اور 4 فلیٹس کی بات نہیں ہے. نو, یہ ایک ایسی چیز ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, آپ کے پروگرام کے تھرو ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں. 4 فلیٹس ہیں, 20 فلیٹس ہیں. تاریخ ان کے آگے ہے, پیچھے ہے, کیا ہے. جس وقت اگر یہ کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشن ان کو پروب کرے, اس میں جائے, دیکھنے کی کوشش کرے کیا سچ ہے کیا غلط ہے, اس سے پہلے پراسیکیوٹر اور جج بن کے ججمنٹ دینا, لوگوں کو ورگلانا, یہ کہاں کا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور آج کے پروگرام میں بڑی بھرپور بحث ہوئی, اختلاف رائے بھی ہوا, لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ طوفان بھی ہے, بادلوں کی گھن گرج بھی ہے, لیکن یہ تینوں مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی, یہ تینوں جو ہیں تمام تر اختلاف رائے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام چلنا چاہیے. اور یہ تینوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو یہ تینوں اس کی مزاحمت کریں گے اور طوفان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.